बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर आवान। हमने आगाज़ कर रखा है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की शामिल निसाब पहली गज़ल का। आज इस सिलसिले में हम दूसरा लेक्चर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और आज हम देखेंगे इस गज़ल का शेर नंबर 3 और शेर नंबर 4। शेर नंबर 3 है, इशरते क़त्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशीर का उरियां होना। यानी ये कि अपने कत्ल के लिए महबूब के हाथ में तलवार देखना आशिक के लिए ईद की सी खुशी का बायस बनता है। इश्क वाले महबूब की खातिर जान कुर्बान करने को अपने लिए कोई सज़ा नहीं बल्कि ऐशो निशात तसव्वुर करते हैं। अगर महबूब के हाथों मौत आ जाए तो वो समझते हैं कि हमारे लिए इससे बड़ा कोई एजाज़ हो नहीं सकता। जब महबूब उन्हें कत्ल करने के लिए शमशीर सौंत कर उनकी जानिब बढ़ता है तो वो उन्हें तलवार नहीं बल्कि ईद का चांद नजर आता है। महबूब के हाथों कत्ल होने का वक्त उनके लिए यूं भी खुशी का बायस होता है कि जैसे रोजादार को ईद का चांद देख के खुशी हुआ करती है। उनके लिए महबूब के हाथों कत्ल होना इसलिए बहुत खुशी की बात है कि महबूब कम अज कम इस मकसद के लिए हम पे मुतवज्जे तो होगा। आशिक का तो बस चले तो वो इस मकसद के लिए महबूब के हाथ में आप तलवार थमाने को भी तैयार हो जाए कि महबूब इसी बहाने हमारे सामने आए, हम उसे तलवार पेश करें और वो उसी तलवार से हमारा गला काट दे, हमें शहीद इश्क बना दे। इश्क की राह में कठिनाइयाँ, मुसीबतें, मुश्किलात ये तो पेश आया ही करती हैं और सच्चा आशिक इन तमाम मुश्किलात को हंसी खुशी सह लिया करता है। वो अपना दिल देकर महबूब के साथ मोहब्बत का, इश्क का आगाज करता है और जब जान देने की बारी आती है तो वो ये समझता है कि इसके जरिए मैं अपने इश्क को तकमील तक पहुंचा दूंगा। जिस काम का आगाज मैंने दिल देकर किया था उस काम को मैं जान देकर मुकम्मल करूंगा। मेरे लिए ये इश्क की आखिरी मंजिल होगी। बिलुमूम लोगों को मरने का दुख हुआ करता है, अफसोस हुआ करता है, लेकिन आशिक को इस बात का अफसोस तो दूर, उसे तो खुशी होती है इस बात की कि कम अज कम वो शख्सियत, वो हस्ती, वो महबूब कि जिसकी दीद, जिसका दीदार, जिसका नज़ारा हम कभी कर नहीं पाते, आज उसने हम पे तवज्जो की, आज हमें इस काबिल समझा कि हमारे सामने आया और इस काबिल समझा कि वो हमें अपने हाथ से कत्ल करने का इरादा रखता है, हमें इस काबिल समझता है। आशिक के लिए जान दे देना कोई मुश्किल बात नहीं हुआ करती। वो मुकम्मल वक़ार के साथ मौत को गले लगाया करता है क्योंकि वो समझता है कि ऐसी सूरत में इश्क की राह में जान देते हुए वो खुद को जिंदा जावीद बना लेगा। वो तो ये समझता है कि महबूब के हाथों मारे जाने के बाद मेरी लाश भी हर लम्हा ता क़यामत महबूब की शुक्रगुजार रहेगी। कहा जाता है कि इश्क वो खेल नहीं जिसे बच्चे खेलें, जान निकल जाती है सदमात सहते सहते। तो इन सदमात को सहना वाकई में शायर कहते हैं कि किसी बच्चे का काम नहीं, सच्चे आशिक ही इन मुश्किलात को सहने का ज़र्फ रखते हैं। कमज़ोर दिल वाले, छोटे दिल वाले, नाम निहाद, झूठे आशिक तो इश्क के ऐन ही पर राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, जबकि इश्क का शीन और फिर इश्क का काफ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो बेपनाह मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अज़ियतें, मुसीबतें, मलामतें, बलाएं ये तो मामूल का मामला हुआ करती हैं। ये तमाम चीज़ें तो राह इश्क में सहना ही पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद जान भी निछावर करना पड़ सकती है। और जो जान निछावर करता है पूरी खुशी के साथ, इज्जत के साथ, वक़ार के साथ खुद फांसी के फंदे पर जाकर झूल जाता है, वही तो हकीकत में सुरखरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गालिब जो बात कर रहे हैं ये बात थोड़ी अलग इस एतबार से है कि महबूब खुद तलवार सौंत कर आशिक को कत्ल करने के लिए बढ़ रहा है। ये मंजर उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार मंजर है। आशिक की दो ही बड़ी ख्वाहिशात हुआ करती हैं, अव्वल ये कि वो महबूब का दीदार कर सके और दोम ये कि वो राह इश्क में जान दे सके। और यहाँ पे गालिब तो इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये दोनों ही ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरजुएं एक ही वक्त में मुकम्मल होने को हैं।
محبوب بھی سامنے اور اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار بھی ہے جو عریاں ہے، جو نیام سے باہر ہے۔ تو بس اب تو یہ دونوں خوشیاں حاصل ہونے ہی کو ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ جس کام کو منزل سمجھتے تھے وہ منزل آج حاصل ہونے ہی والی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس شعر کو نسبتاً مختلف زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں صرف روایتی محبوب کے حوالے سے بات اگر نہ بھی کی جائے تو بھی یہ شعر سمجھ میں آتا ہے، اور یوں کہ اہل حق ہمیشہ اپنے بلند مقاصد کے لیے جان دیا کرتے ہیں، وہ کوئی جد و جہد میں کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اگر انہیں اپنے بلند ترین مقاصد کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی تذبذب اور ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ بہادر لوگ تو خود آگے بڑھتے ہیں اور موت کو خود گلے لگایا کرتے ہیں۔ بہادروں کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے کہ وہ مسکرا کر موت کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ موت ان کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز نہیں، بلکہ وہ اسے باعث مسرت خیال کرتے ہیں۔ حق گوئی اور بے باکی کی زندگی گزارتے ہیں اور ایسے ہی دلیری اور بہادری سے جان دے کر امر ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ موت سے بچا تو جا نہیں سکتا۔ جب موت آنا ہی ہے، جب موت کا آنا ناگزیر ہے، تو کیوں نہ شاندار موت مرا جائے، کیوں نہ بہادروں کی طرح سے مسکراتے ہوئے جان دی جائے۔ جیسا کہ یہ مشہور شعر آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو ایک سچے عاشق کی زندگی کی معراج، اس کے عشق کی معراج یہ ہوا کرتی ہے کہ جب عشق اس سے اس کی سب سے قیمتی متاع، اس کی زندگی، اس کی جان طلب کرتا ہے تو وہ خود کو سچا عاشق ثابت کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کی اگر بات کی جائے تو انہیں تو صدمہ پہنچتا ہے، انہیں تو یہ سوچ کے ہول اٹھتے ہیں کہ اب مرنا پڑے گا، لیکن اس کے مقابلے میں عاشق کو موت خوشی دیتی ہے، اور اگر یہ موت محبوب کے ہاتھوں آ رہی ہے تو پھر تو مرحبا، پھر تو اس میں تاخیر ہونی ہی نہیں چاہیے، پھر تو کچھ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ بس شہادت کو اپنا مطلوب و مقصود سمجھتا ہے وہ، اور سمجھتا ہے کہ بس اس منزل کو پہنچنے میں اب مجھے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری اس شعر کی تشریح۔ آئیے کچھ نکات کو بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ شعری محاسن میں سے ہم دیکھتے ہیں اس میں ظرف مکان کا استعمال کیا گیا ہے۔ قتل گاہ ایک جگہ کا نام ہے۔ حوالہ جات کو دیکھیے گا، ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ ہم تو محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم نے تو سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جہاں جہاں ہمیں کچوکے لگانا چاہے، چرکے لگانا چاہے، خنجر بھی اس کے سامنے اور ہم بھی اس کے سامنے۔ دوسرا شعر، سر کٹانے میں مزہ وہ ہے کہ جی چاہتا ہے، خون کے قطروں کی جگہ سینکڑوں ہوں سر پیدا۔ مطلب یہ کہ جتنے قطرے ہیں بدن میں لہو کے، ان سب کی جگہ بھی ایک ایک سر ہوتا تو ہم محبوب کی خاطر محبوب کے ہاتھوں ہر ایک سر کو کٹواتے اور خوشی محسوس کرتے، فخر محسوس کرتے۔ تیسرا ابھی آپ کو سنا چکا شعر، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مرنا تو ہر کسی کو ہے، جان تو آخر کار ہر کسی کی جانی ہی ہے، تو کیوں نہ دھج کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، مکمل عزت و وقار کے ساتھ موت کو خود گلے لگایا جائے۔ چوتھا، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لاویں گے کیا۔ مطلب یہ کہ ہم محبوب سے کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کر دو، تو وہ عذر پیش کرتا ہے کہ اس وقت تو کوئی آلہ قتل میسر نہیں، تو آج ہم نے سوچا کہ شمشیر خود ہی لے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، آج اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے ہمیں قتل کرنے کا۔ تو یہ تھا ہمارا شعر نمبر 3۔ اب شعر نمبر 4 کے لیے ہم اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ جی، شعر نمبر 4، لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ داغے تمنائے نشاط سے مراد ہے ادھوری خواہشات کا دل پہ لگنے والا داغ یا زخم۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں غالب کہ ہم تو اپنے دل کی تمام حسرتیں، خواہشیں دل ہی میں زخموں کی صورت میں لے کے
خاک میں جا رہے ہیں۔ محبوب تمہارے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ تم اس دنیا کے باغ میں، گلشن میں رنگینیوں سے لطف اٹھاتے رہو۔ عاشق محبوب کی ہر سختی اور ہر ظلم کو چپ چاپ سہ لیتا ہے، ہر ظلم پہ چپ سادھ لیتا ہے، ہر ستم کو عشق کی آزمائش سمجھتے ہوئے اسے برداشت کرتا ہے، بعض اوقات بڑی خوشی سے اس آزمائش سے گزرتا ہے۔ محبوب بے پناہ مظالم ڈھاتا ہے تو بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر ظلم شاید یہ آخری ظلم ہو، شاید اس کے بعد محبوب میرے اوپر مہربان ہو جائے، شاید اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اب اس کے بعد خوشی میرا مقدر ہو جائے۔ لیکن محبوب کو اپنے سچے عاشق پہ مہربان ہونا ہوتا ہے، نہ وہ مہربان ہوتا ہے، اور عاشق محبوب کے دیدار کی حسرت کو لے کر دنیا ہی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے ہجر کو، اس کی سرد مہری کو گرم جوشی میں اور اس کی نفرت کو محبت میں تبدیل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ تمنا، یہ آرزو حسرت ناتمام بن کے اس کے دل پہ داغ کی صورت میں رہ جاتی ہے اور وہ موت کی وادی میں جا اترتا ہے۔ غالب طنز سا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے محبوب، ہم تو محرومی کا داغ دل پر لے کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، امید ہے کہ ہمارے جیسی ناپسندیدہ شخصیت سے جب تمہیں مستقل طور پر چھٹکارا مل جائے گا، تمہیں ہمارا دیکھنا انتہائی ناگوار گزرتا تھا، اب جب تمہیں یہ زحمت گوارا نہیں کرنا پڑے گی کہ تم ہمیں دیکھو، تو پھر تو تمہیں دنیا کا یہ باغ مزید رنگین لگے گا، 100 رنگ گلستان لگے گا، 100 رنگوں والا رنگین باغ لگے گی یہ دنیا۔ اب صرف اس دنیا میں تم ہوگے اور تمہارے دل پسند نظارے ہوں گے، کیونکہ ہمارے جیسی ناپسندیدہ شخصیت سے تو مستقل طور پر تمہاری جان چھوٹ گئی۔ ہمارے جانے سے تمہاری زندگی کی وہ رنگینیاں جن کے بارے میں تمہیں لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے بے رنگ ہو رہی تھی، اب دوبارہ سے رنگین و رانا ہو جائے گی تمہاری زندگی۔ وہ الگ بات کہ ہماری یہ آرزو تھی، تمنا تھی، حسرت تھی کہ تمہارا وصل نصیب ہو۔ ہم نے یہ خواہش رکھی تھی، یہ امید پال رکھی تھی کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ تم ہم پر مہربان ہوگے، ہم تمہیں پا سکیں گے۔ سوچتے تھے کہ تم ملو گے تو ہماری زندگی رنگین ہو جائے گی، لیکن کیا کیجئے کہ تمہاری سوچ ہماری سوچ سے بالکل مختلف تھی۔ تم یہ سوچتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو تمہاری زندگی رنگین ہوگی۔ لو، آج کے بعد ہم نہیں ہیں، گویا اب تمہاری زندگی تمہارے خیال میں رنگین ہونے ہی کو ہے۔ صد افسوس کہ ہم تو تمام آرزوؤں کو دل میں لے کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے تو زندگی جی ہی نہیں، جو تمہارے بغیر تھی اسے زندگی کہا بھی کیسے جا سکتا ہے، تو ہم تو جیے بغیر مرنے والے ہیں۔ البتہ اگر تمہارے جینے میں کچھ کمی تھی تو اب وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ غالب اپنے ایک مخصوص انداز میں محبوب سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ہمارے دل کا رشتہ تمہارے دل سے جڑتا، تم نے ہمارے دل کا رشتہ جوڑا تو صحیح، لیکن ہمیشہ غموں سے۔ تم نے ہمیں کبھی اپنا قرب عطا نہیں کیا، تم نے ہمارے دل کو قریب کیا تو ہمیشہ دکھوں سے اور اذیتوں سے قریب کیا۔ ہمیں علم ہے کہ بالکل ممکن ہے کہ تمہارے جیسا زود رنج ہمارے مرنے کے بعد اپنے دل کو موم ہوتا ہوا پائے، لیکن یاد رکھنا کہ ہمارے چلے جانے کے بعد اگر تمہارا دل نرم ہو گیا، موم ہو گیا، تو بھی ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہمارے دل پہ تو جو داغ لگے تھے، ہم انہی داغوں کو لے کر قبر کے شگاف میں اتر رہے ہیں۔ ہماری تو جیتے جی یہی خواہش رہی کہ جسے ہم دنیا کی اہم ترین ہستی سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں کچھ اہمیت دے، وہ بھی ہمیں کچھ اہم سمجھے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ تمہاری عنایات کی شادمانی حاصل کرنے کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور ہمارے جانے کا وقت آ گیا۔ اب اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ تمہارا مزاج نرم پڑ جاتا ہے، تمہارے دل کی حیت بدل جاتی ہے، ہمارے لیے جذبات بدل جاتے ہیں، تم ہماری محبت کی اہمیت کو تسلیم کرنے لگتے ہو، تو محبوب یاد رکھو ہمارے جانے کے بعد ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔
غالب کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے من کی مراد پانے میں یکسر ناکام رہے، تاہم محبوب جو جب کبھی ہمیں دیکھتا تھا وہ ناخوش ہوا کرتا تھا، اب ہمیں نہیں دیکھنا پڑے گا تو اس کی یہ کوفت مستقل طور پر دور ہو جائے گی جس کا سامنا اسے ہماری وجہ سے کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اب ہم تو قبر میں اترنے والے ہیں اور محبوب ابھی تک نشاط میں ہے، محبوب ابھی تک زندگی کے عیش و نشاط میں ہے، زندگی کے لطف اٹھا رہا ہے، اور ہم محبوب کو یہ دعا دیتے ہیں کہ سدا خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ ہماری دعا ہے کہ محبوب سدا دنیا کے اس رنگین باغ کی رنگینیوں سے لطف اٹھاتا رہے۔ ہماری زندگی جس کی وجہ سے محرومیوں کا مجموعہ بنی رہی، اگر وہ شخص ہمارے جانے سے خوشیاں حاصل کر سکتا ہے تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آرزو کا داغ ہمارے دل پہ تھا وہ اس کے دل پہ نہ ہو۔ اگر اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اسے ہمیں دیکھنا نہ پڑے تو اس کی یہ خواہش ہم نے مر کے پوری کر دی۔ ہماری یہ دعا ہے کہ محبوب ہمیشہ خوش رہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے اس شعر کا کہ بالعموم تو ہم دنیا میں جب بھی کسی کی موت کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمارا دل پسیج جاتا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ مختلف نظر آتا ہے کہ محبوب ہمیں مرتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا ہی میں گم ہے، اسے موت بھولی ہوئی ہے۔ ایک پہلو اس شعر کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے ہمارے سچا عاشق ہونے کی، کہ ہم تمہیں خوش رکھنے کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں اور خوشی سے جان دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمہیں دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ سچا عاشق اور بھلا کسے کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، تم پہلے بھی دنیا کی رنگینیوں اور لطافتوں میں گم تھے، آئندہ بھی ایسے ہی کیا کرنا، ہمیں اس سے دکھ نہیں خوشی پہنچے گی۔ تو ہم تو محبوب کے لیے سراپا دعا ہیں۔ عام طور پہ ہم باغ باغ ہو جانا ایک محاورہ بولا کرتے ہیں، تو غالب نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس سے گلستاں ہو جانا کہا ہے اس شعر میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دعا کی ہے کہ یہ دنیا کا چمن یوں ہی رہے اور میرے محبوب جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کا لطف ہمیشہ اٹھاتے رہیں۔ عاشقوں کا وتیرہ یہی ہوا کرتا ہے۔ وہ جیسا کہ فراز کا ایک شعر ہے کہ میں کیا کروں میرے قاتل نہ چاہنے پر بھی، تیرے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم چاہیں بھی تو محبوب کے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے، محبوب کے لیے بد دعا تو دل سے نکل ہی نہیں سکتی۔ وہ محبوب ہی کیا ہوا جس کے لیے یہ بد دعا نکلے، اور وہ عاشق ہی کیا ہوا کہ جو محبوب کے لیے بد دعا کرے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری اس شعر کی تشریح۔ آئیے کچھ نکات کو بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ شعری محاسن میں صنعت ایراد المثل خاک میں لے جانا کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ حوالہ جات پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ تجھے اے وحشت دل دینے والے، دعائیں دے رہے ہیں دل کے چھالے۔ دوسرا، خزاں کے پھول کی صورت بکھر گیا کوئی، تجھے خبر نہ ہوئی اور مر گیا کوئی، یعنی محبوب کو پرواہ نہیں اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں۔ تیسرا مشہور شعر ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ مطلب قسمت میں محبوب کا وصل لکھا نہیں تھا، ہم تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اگر زندگی ابھی کچھ اور طول پاتی تو بھی ہماری قسمت میں وصل نہ ہوتا، مزید انتظار ہی ہوتا۔ چوتھا، میری شب تاریک تو روشن نہ ہو سکی، گر تو ہوا ہے غیرت شمس و قمر تو کیا۔ ہم نے تشریح میں یہ بات کی بھی کہ ہماری زندگی کے اندھیرے تو اندھیرے ہی رہے، اگر ہمارے جانے کے بعد تو چاند سورج کی طرح روشن بھی ہو گیا ہے، دوسروں پہ مہربان بھی ہو گیا ہے، تو بھی ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔